बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इस्लाम के सफ़र के साथ में हूँ आपकी मेज़बान अनम नकवी और आज हम बात करेंगे बरक़ात शाबान और रमज़ान के हवाले से। और सबसे पहले माह रमज़ान को खुश आमदीद कहेंगे। अगर बात करें शाबान की तो शाबान की बरकतों से इनकार भी नहीं किया जा सकता। शाबान की 15वीं रात शब बारात की रात है और इस माह मुबारक में नफली इबादत और रोज़ों का सवाब भी बहुत ज़्यादा है। इस माह के बाद माह रमज़ान के मुबारक महीने की आमद है और इसके लिए हर मुसलमान जो है रमज़ान की आमद से पहले खुद को जिस्मानी, कल्बी और रूहानी तौर पर तैयार करता है। और इस महीने में रहमतें, मग़फ़िरत और दुआओं की कबूलियत का महीना है और दोज़ख की आग से निजात का भी ये महीना है। इस महीने का पहला हिस्सा रहमत का, दूसरा हिस्सा मग़फ़िरत और तीसरा हिस्सा दोज़ख की आग से निजात का महीना है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मज़हबी स्कॉलर हैं आप सैयद शाकिर रज़ा नकवी और इसके साथ ही मज़हबी स्कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं नवीद अहमद सियालवी साहब। सबसे पहले अपने मेहमानों को खुश आमदीद कहूँगी और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शाबान की 15 शब बारात के हवाले से मुख्तसरन हम बात करेंगे। अल्लामा साहब बताइएगा कि अहले सुन्नत इमाम मोहम्मद मेहदी के बारे में क्या अकीदा रखते हैं, बताइएगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा अकीदा हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के मुतालिक अहादीस मुतवातिरा से साबित है और हम ये अकीदा रखते हैं कि अलामात क़यामत में से जो ख़ुसूसी अलामात हैं उनमें हज़रत सैयदना इमाम महदी अलैहिस्सलाम का नुज़ूल है। सही। और आपकी पैदाश मदीना शरीफ में होगी। सही। और मक्का शरीफ में आप तशरीफ़ लाएंगे और लोग आपकी बैत करेंगे। सही। और उसके बाद आप दज्जाल के लश्कर के साथ जंग फरमाएंगे। और हमारा एक अक़ीदा है कि हज़रत इमाम महदी में से आखिरी इमाम अलैहिस्सलाम होंगे। सही। अल्लामा साहब आप बताइए कि शाकिर रज़ा नकवी के तशय्युअ का क्या अक़ीदा है इस हवाले से? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या अल्लाह या रहमान या रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यौम नदअू कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम। मकतब तशय्युअ का 15 शाबान का जो दिन है, सही। इसकी जो सुबह का वक्त है, हमारा जो तशय्युअ का अक़ीदा है कि उसमें इमाम मोहम्मद महदी अलैहिस्सलाम की विलादत हो गई है और उसमें 15 शाबान सुबह का वक्त और जुमा का दिन और उनकी जो वालिद इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम और उनकी जो वालिदा हैं बीबी नरगिस खातून जो अपना रूम के जो बादशाह थे उनकी पोती थी। तो मतलब इमाम मोहम्मद महदी अलैहिस्सलाम की विलादत हो गई है। एक हदीस कुदसी भी है कि ली हुज्जत ली, कि अल्लाह की ज़मीन हुज्जत खुदा से खाली नहीं रह सकती। कुरान की एक आयत है वले कुल्ले कौमिन हाद, खुदा ने हर कौम के लिए एक हादी बनाया है। और जो तशय्युअ का अक़ीदा है कि इमाम मोहम्मद महदी अलैहिस्सलाम की विलादत हो गई है और अब इमाम मोहम्मद महदी अलैहिस्सलाम की जो दौर जा रहा है ये गैबत कुबरा का दौर है, क्योंकि इमाम पहले भी अपनी ज़िंदगी में गायब हुए थे और वो उसमें इमाम के 4 नायबीन थे जिनसे इमाम की मुलाकात होती तो उसको गैबत सुगरा कहा जाता है और उसमें कम से कम इमाम 69 या 70 ईयर पर्दे गैबत में गए थे। और अब इसके बाद फिर इमाम ज़ाहिर हुए और अब जो इमाम है ये इमाम की गैबत है, इस गैबत को गैबत कुबरा कहा जाता है जिसका कम से कम 1000 या 1100 साल गुजर चुके हैं। और जिस तरह माशाल्लाह हमारे बहुत वाजिबुल एहतराम क़िबला मज़हबी स्कॉलर भी और क़िबला ख़तीब भी हैं और कारी साहब भी हैं, फरमा रहे हैं कि अहले सुन्नत के हदीस से मुतवातिर। तो इसमें यह है कि यानी शिया सुन्नी जो मुश्तरका मेरी जो सर्ज है जी। उसमें इमाम मोहम्मद महदी अलैहिस्सलाम का इतना अहम मौजू है। पहली बात तो ये कि ये सबसे लुत्फ़ की बात ये है कि ये दोनों मसलक जो है ना तशय्युअ और अहले सुन्नत जो हैं ये दोनों मसलक इस बात पे कायल हैं कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम का वजूद होगा। एक मसलक इस बात पे कहते हैं कि वो पैदा हो गए हैं, वो गैबत में, दूसरे कहते हैं पैदा होंगे। तो चलिए एक बड़ा आम नुक्ता ये है कि हम इस पे मुत्तफ़िक हैं। मतलब ये तो नहीं है कि इमाम महदी के वजूद के अहले सुन्नत के हमारे भाई इनकार करें या तशय्युअ के बारे में, यानी कि दोनों मसले इस प्रकार ये एक प्लस पॉइंट है। मैं कहता हूँ ये बहुत एक अहम पॉइंट है। और फिर उसके बाद दूसरी जो बात है कि अब ये जो 400 अहादीस हैं कम अज़ कम जो इमाम मोहम्मद महदी अलैहिस्सलाम के बारे में ये मुश्तरक हैं, यानी तशय्युअ और अहले सुन्नत के दोनों का अक़ीदा है 400 अहादीस। और फिर उससे मैं एक आम बात करूँगा कि 400 अहादीस हैं मोहम्मद महदी अलैहिस्सलाम के बारे में। और यहाँ पे जैसे क्योंकि हमारे ये ज़ाहिर मज़हबी स्कॉलर हैं अहले सुन्नत के, इनमें एक बहुत बड़ी बात है कि
جو آج میں خود ذرا اس میں اسی فیلڈ سے ہوں، تدریس اور ساتھ ہی اپنا میرا جو کام ہے وہ اس میں کیا کہتے ہیں اسکالر کے حوالے سے ہے۔ جی جی اب اس میں یہ ہے کہ اب آج کے جو ہمارے اہل سنت کے ہاں یا باقی جو ہمارے سکولز ہیں، جیسا روٹس ہے، جس طرح اس کے بعد یہ ایس ہے آپ کے یہ، تو اس کے اندر جو سلیبس ہے اس کے اندر بھی آپ کے 12 اماموں کا، جہاں پہ خلفائے راشدین کا ذکر ہے وہاں پہ 12 اماموں کا ذکر موجود ہے، صحیح۔ اور امام محمد مہدی علیہ السلام کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ اور اس سے اہم بات یہ ہے کہ امام محمد مہدی علیہ السلام کے بارے میں کم از کم جو مشترکہ جو روایات ہے شیعہ سنی کی 6000 روایات ہیں۔ صحیح، اس حوالے سے احمد سیالوی صاحب اچھا، اس کا میں ضرور بات تھوڑی سی تشریح کر کے 6000 روایات، اچھا 6000 روایات جو امام محمد مہدی علیہ السلام کے بارے میں، میں شیعہ سنی سب کو یعنی آپ کے چینل کے توسط سے اور آپ جو انم نقوی صاحب ہیں آپ کے توسط سے یعنی اس پوری امت کو پیغام دینا چاہوں گا، یعنی جو کم از کم 2 ارب ہم مسلمان ہیں، کہ یہ جو 6000 روایات امام محمد مہدی علیہ السلام کے بارے میں ہے نا جی، شعبان میں بہت فضیلت ہے، استغفار کریں، دعائیں پڑھیں، تاکیبات کریں، سب کچھ ہے، لیکن 6000 روایات جو ہے امام محمد مہدی علیہ السلام کے بارے میں، اور 6000 روایات اسلام کی کسی ٹاپک پر نہیں ہے۔ صحیح، قرآن کی آیات بھی کم از کم اتنی ہوگی یا تھوڑی زیادہ ہوگی، تو اب قرآن کی آیات بھی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ امام محمد مہدی علیہ السلام کا ٹاپک موضوع اتنا اہم ہے، تو 6000 روایات ہیں۔ اور پھر اللہ کے رسول نے، آخری بات کروں پھر آپ آگے بڑھیں، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ افضل الاعمال امتی انتظار الفرج۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پاک رسول نے کہ شیعہ کا افضل عمل یہ ہے کہ فلاں کا، انہوں نے فرمایا افضل الاعمال امتی انتظار الفرج، صحیح، کہ میری امت کا افضل ترین عمل یہ ہے کہ وہ فرج یعنی امام زمانہ کا انتظار کریں، صحیح، چاہے آپ وہ اس انتظار میں کہ امام پیدا ہوں گے، جو اس انتظار میں کہ امام پیدا ہوں گے بے شک اس انتظار میں رہیں، جو کہتے ہیں کہ میرے امام پیدا ہو گئے ہیں، ولادت ہوگی ہے، اب وہ غیبت میں ہیں، تو وہ اس انتظار میں رہیں، کم از کم اس انتظار میں رہیں کہ میرے امام صحیح، پیدا ہوں گے یا میرے امام آئیں گے، تاکہ دنیا کے اندر جتنے یعنی ظلم و ستم ہے دنیا کے اندر، یہ عدل انصاف سے یہ سارا سلسلہ بھر دیں گے امام۔ اس حوالے سے احمد سیالوی صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل میں تائید کرتا ہوں، علامہ صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ اور تحقیق کے ساتھ گفتگو فرمائی ہے، بالکل درست فرمایا ہے، اور ہمارا اہل سنت کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ذکر مساجد میں اور مدارس میں اور درسگاہوں میں اور سکولز اور کالجز میں بالخصوص ائمہ طاہرین کا ذکر ہونا چاہیے، سبحان اپنے اللہ، بچوں کو بھی یہ سکھانا چاہیے، چونکہ اولاد رسول ہیں بش اور ان کا ذکر عبادت ہے، بے شک، جیسے ہم نماز پڑھنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، زکوٰۃ دینا عبادت ہے، ان عبادات میں سے ایک عبادت ان اولیاء کاملین کا ذکر کرنا، یعنی ذوات قدسیہ کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، اور یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، صحیح، اور ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ شعبان کا چونکہ مہینہ ہے، صحیح، جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے، بے شک، اور اس کی ایک نسبت اس لیے بھی حضور نے اپنی طرف کی ہے کہ اس میں بہت سارے رسول اللہ کے بچوں کی ولادت کا بھی مہینہ ہے، بے شک، بالخصوص حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کا، اور بالخصوص شب برات کی جو دن ہے جس میں حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام تشریف لائے، اس مناسبت کے ساتھ بھی اس سے محبت ہونی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ یہ چونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے، اس مناسبت کے ساتھ بھی اس سے محبت کرنی چاہیے تاکہ دونوں جو ہے احادیث پر عمل کیا جا سکے۔ صحیح، علامہ صاحب احمد سیالوی صاحب بتائیے گا کہ شب برات کے حوالے سے کہ شب برات جو مناتے ہیں تو اسے کس طرح منانا چاہیے اس رات کو؟ اس رات کے بارے میں رسول اللہ کی ہماری جامع ترمذی شریف کی جو کتاب ہے، سیاستہ کی کتاب ہے، ابن ماجہ شریف کی کتاب ہے، اس میں حدیث موجود ہیں، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی اس کی حدیث کے راویہ ہیں، حضرت مولا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام دیگر مہینوں کی بنسبت رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے تو شعبان کے رکھتے تھے، سبحان اللہ، اور یہ جو رات ہے یہ اتنی عظمتوں والی ہے کہ غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک اللہ جل وعلا اپنی شان کے مطابق آسمانی دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور اعلان فرماتا ہے کون ہے تم میں سے جو بخشش طلب کرنا چاہتا ہے، رزق طلب کرنا چاہتا ہے، اپنی مشکلات کا حل طلب کرنا چاہتا ہے تو میں رب اس کی مدد کروں گا۔ یہ اتنی اہمیت کی عامر رات ہے، اور جہاں پر ہم نوافل عبادات کو زور دیتے ہیں وہاں پر کوشش کرنی چاہیے اس رات کو جو ہماری نمازیں قضا ہوئی ہیں ان کو ہم جو ہے لوٹا سکیں، ادا کر سکیں، تاکہ جو فرائض ہیں ان کی جو کمی ہے وہ پوری ہو سکے۔ اور اس کے علاوہ صلاۃ و تسبیح ہے، استغفار ہے، لا حول ولا قوت، یہ جتنے بھی اذکار ہیں یہ سارے کے سارے اس رات کو کرنے چاہیے
تاکہ قرب خداوندی نصیب ہو سکے۔ سے علامہ صاحب شاکر رضا رقیب بتائیے گا کہ روزہ رکھنے میں، روزے کی طرف چلتے ہیں کیونکہ ماہ رمضان کی آمد ہے، اس حوالے سے ہم ذرا بات کر لیتے ہیں کہ روزہ رکھنے میں اور یا روزے کی صحت پر نیت کا کیا اثر ہوتا ہے، اس حوالے سے بتائیے گا۔ اچھا، آپ بے شک وہ انشاءاللہ روزے کی طرف ضرور جائیں، لیکن یہ اس سے پہلے ہے کہ جیسا مطلب قبلہ صاحب بہت اچھا فرما رہے تھے، تو یہ جو 15 شعبان ہے اس پہ تھوڑی سی اور تشریح کر لیں، کیونکہ یہ ایک بہت اہم موضوع ہے نا، بولیے۔ کیونکہ یہ ایک ایسا، پھر میں انشاءاللہ روزے پہ بھی آ رہا ہوں کہ جیسے مطلب انہوں نے فرمایا علامہ صاحب نے بہت اچھے انداز میں، تب اس کی مزید جو تشریح اور اس کی فضیلت بتائیے گا، توضیح جو ہے نا، شعبان جو شب برات آپ کہتے ہیں یا اس کو بعض شب قدر کہتے ہیں، تو اصل میں یہ جو رات ہے، اس یہ جو فضیلت ہے نا، اس کی وجہ آپ دیکھیں، قرآن کہتے ہیں لا رتم ولا یابس، قرآن میں ہر چیز کا تذکرہ ہے، ہر خشک و تر کا تذکرہ ہے۔ تو اس رات کے بارے میں جو کہا گیا ہے کہ تنزل الملائکۃ، سورہ قدر کی جو آیت ہے نا، والروح فیہا باذن ربہم، یعنی یہ جو رات ہے کہ جس میں رات کو یعنی ملائکہ نازل ہوتے ہیں، ہزاروں جو ہیں ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اور بلکہ ابھی جیسے آپ سن رہے تھے تو اس سے تشیع میں بھی یہی ہے، اس رات میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس رات میں ایک فرشتہ ہے جو ایک ایک گھر میں جا کے صدا بلند کرتے ہیں، کون ہے اس رات میں مغفرت طلب کرنے والا، کون ہے اس رات میں اپنے گناہ معاف کروانے والا، کون ہے جو اپنے مرحومین کی مغفرت کروانے والا، کون ہے اس رات میں جو اپنے حصے کا رزق پانے والا۔ اچھا، اب یہ کہ اس رات کی فضیلت کیوں ہے، دیکھیں آج تک ہم نے اس کی فضیلت یہی ہوئی، ہم نے وہ چراغیں کر دی، یہ شیعہ کے اندر بھی یہی ہوتا ہے، چراغیں کر لی، رات کو کیا کر لیا ہم نے، وہ کوئی اچھا کھانا بنا لیا، مبارک دے دی، ہمیں پتہ نہیں یہ ہے کیا ہے۔ اصل میں جو یہ جو تشیع کی میں بات کر رہا ہوں، یعنی کہ ہمارے ہاں جو اصل جو ہے نا کہ اس کی اس سب کی جو حجت، یعنی اس سب کی جو خوشی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ زمانے کا جو آخری وارث ہے، وہ جن کو امام محمد مہدی علیہ السلام کہا جاتا ہے، کہ ان کی ولادت کی شب ہے، فجر کے وقت مولا کی مطلب ولادت ہوئی، اور اس وجہ سے اللہ نے کہا کہ اس رات میں ہزاروں ملائکہ آتے ہیں، اور یہ ہی حتی مطلع الفجر، یعنی فجر تک جو ہے سلامتی ہی سلامتی ہوتی ہے۔ اور پھر اس سے بڑی جو بات ہے، ہمارے کچھ لوگ یعنی کہتے ہیں کہ اور اس رات میں جاگ کے گزارتا ہے، کچھ بھی نہ پڑے نا جی، صرف جاگتا رہے، صرف وہ اپنا جاگتا رہے، تو پھر بھی اس کی رات کے لیے یعنی اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن بدنصیب وہ ہوتا ہے کہ جو پورا سال راتوں میں جاگتے رہتا ہے، کیونکہ موبائل کے زمانہ ہے، یوٹیوب کا زمانہ ہے، لیکن جب یہ رات آ جاتی ہے کہ اس کتنی بیڈ لک ہوتی ہے، وہ کیا کرتا ہے، سو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ رات ہمیں جاگ کے گزارنا چاہیے، اور یہ رات اصل میں یہ ہے کہ جو 15 شعبان کی جو شب ہے، یہ اصل میں امام زمانہ کی رات ہے، امام زمانہ علیہ السلام کی رات ہے۔ اور پھر میں یہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یعنی یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دونوں جو مکاتب ہیں نا جی، یہ ما سوائے تشیع کے اندر بھی کچھ ہمارے ہاں غالی نصیری لوگ ہیں جن کا تشیع سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ لوگ آ کے یعنی تشیع کے لیے ایک دھبا بنتے ہیں، اور اہل سنت کے اندر بھی جو ہے نا کہ کچھ خارجی اور ناسبی لوگ ہیں کہ جو ان دونوں مسئلوں کو لڑانا چاہتے ہیں، جبکہ شیعہ سنی ہمارے ہاں جو کہا جاتا ہے کہ ایک جسم کے دو بازو ہیں، اسلام کے دو بازوؤں کو شیعہ اور سنی کہا جاتا ہے۔ شیعہ کا مطلب گروہ ہوتا ہے، اور سنی کا مطلب ہوتا ہے سنت پہ عمل کرنے والا، یعنی ہم سب ایک ہیں۔ اچھا، وہ جو بات ہے نا کہ ہاتھ باندھنے والے، ہاتھ کھولنے والے، اس بات پہ جائیں تو دیکھیں میری بات سنیں، وہ کہتے ہیں نا کہ یہ جو راستے ہیں جدا جدا، منزل ایک ہے، سب کی ایک ہے۔ عقائد میں تھوڑا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں ایک دوسرے کا ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں دشمن لڑاتا ہے۔ میں ایک بڑی اہم بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، پوری دنیا کے اندر 2 ارب مسلمان ہیں، 90 لاکھ یہودی ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول کو کہ یہودیوں کو کبھی اپنا دوست نہ سمجھنا۔ وہ 90 لاکھ یہودی جو ہے آپ مسلمانوں کو لڑا رہا ہے، اور اس کا جو رزلٹ نکلتا ہے وہ رزلٹ آپ کی آنکھوں کے سامنے، جیسا پشاور کا واقعہ ہے آپ کے سامنے ہے، یعنی یہ رزلٹ ہے یہ۔ اور یہ جو ابھی آپ نے دیکھا جو اپنا یہ ایک دوسرا جو واقعہ ہے کہ کم از کم 80-90 بندے کے سروں کو قلم کیا گیا ہے، مجھے پتہ یہ کون سا دین ہے، کون سا اسلام ہے۔ یا پھر اسی طرح کا واقعہ جو آپ نے دیکھا ہے نا کہ یہ جو اپنا میاں والی کا واقعہ ہے، وہ معصوم بچی جو ہے، یہ دیکھیں نا کہ ان لوگوں کا ہم کہ کل کوئی کہے کہ اس کا تعلق اہل سنت، نہیں، کوئی اہل سنت سے اس بندے کا تعلق نہیں ہے، کوئی اس کا، میں تو کہتا ہوں اس کو لفظ انسان کہنا بھی انسانیت کی توہین ہے، کہ جو معصوم پھول جو، کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بیٹا نعمت ہوتا ہے اور بیٹی رحمت ہوتی ہے، اس نے رحمت کو ٹھکرا کے اور اس نے اسلام کی انسلٹ کروا دی ہے۔ اب یہ سمجھے کہ کافر جو ہے جب مسلمان ہوتا ہے وہ کہے کہ مسلمانوں کا یہ دین ہے، تو اس وجہ سے میں تو یہ ان جو پشاور کا واقعہ ہے
اسی طرح یہ جو دوسرا واقعہ ہے اپنا یہ جو معصوم جو بچی اس کا واقعہ، اس کی تردید بھی کروں گا، مذمت بھی کروں گا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ 15 جو شعبان ہے آنے والی، جو کل کی جو شب بنتی ہے، کل کا دن گزار کے، تو اس رات کو ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس سے بھرپور استفادہ کریں۔ ہمارے علماء کی ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو جتنا ہو زیادہ لوگوں کے اندر شعور پیدا کریں کہ یہ بہت بڑی شب ہے۔ اور اس کے بعد آئیں جو ماہ رمضان کی بات ہے، تو ماہ رمضان دیکھیں جی کہ روزہ یہ نہیں ہوتا کہ ہم روزہ نیت یہ ہے کہ آپ جب آپ کو رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو آپ ارادہ کر لیں۔ اگر آپ اس کو عربی میں نیت کریں وَبِصَوْمٍ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ بھی ٹھیک ہے۔ آپ اس کو اگر اردو میں کہہ دیتے ہیں، پنجابی میں کہہ دیتے ہیں، پٹھواری میں کہہ دیتے ہیں کہ بھئی میں پورے ماہ رمضان کے روزے رکھوں گا، تو جو ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہوتا ہے، تو نیت ہے آپ کر لیتے ہیں تو آپ کے روزہ جو ہے، لیکن روزہ اصل میں یہ نہیں ہے کہ صرف آپ کچھ کھائیں نہ، تو پورا دن آپ یعنی وہ کچھ کام ہے 8-9 کام ہے، اگر آپ ان 8-9 کاموں سے اجتناب کرتے ہیں تو پھر آپ کا روزہ ہے، وگر آپ نے نیت بھی کر لی، پورا دن کھایا بھی کچھ نہ، باقی سارے کام کرتے ہیں تو پھر آپ کا روزہ نہیں ہے، ماں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی نہیں۔ اس حوالے سے آپ بتائیے گا احمد سیالوی صاحب، نیت کے حوالے سے۔ نیت جیسا کہ یہ بتا رہے تھے کہ دل کے ارادے کا نام نیت ہے، جی اور جب آپ کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو دل میں خود بخود، جیسے ایک شخص نماز کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے دل میں نیت پیدا ہو چکی ہوتی ہے تبھی وہ نکلتا ہے، پھر جا کر وہ راستے میں سفر بھی کرتا ہے، وضو بھی کرتا ہے، نماز تک پہنچنے کے لیے جو وقت درکار ہے اس میں اسپیشل کوئی زبان سے نیت کہنا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ دل میں جو آپ نے ارادہ کر لی ہے وہی نیت ہے، اور زبان میں کہنا مستحب ہے۔ اگر آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو آپ نے کہہ دیا کہ میں نیت کرتا ہوں اس نماز کی، وہ ایک الگ بات ہے، مگر یہ کہ نیت کرنا یہ دل کے ارادے کا نام ہے، یہ رمضان کے لیے ہو یا نماز کے لیے ہو، یا آپ کے مکتب میں بھی ضروری ہے۔ جی جی ٹھیک ہے۔ علامہ صاحب بتائیے گا، احمد سیالوی آپ سے سوال ہے کہ بغیر کسی بیماری کے روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، اور اگر روزہ جان بوجھ کر چھوڑا گیا ہے تو کیا اس کا ازالہ ہوگا؟ اس حوالے سے بتائیے یہ گا۔ نماز ہو، جو فرائض اعمال ہیں جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ سارے کے سارے فضائل، سارے فرائض ہیں، ان کو جان بوجھ کر ترک کرنا یہ مسلمان کے شیء نشان نہیں ہے۔ صحیح۔ جیسے کہ ہم نے اس کو نارمل لے لیے، ہر دوسرا شخص نماز کو چھوڑ دیتا ہے یا روزہ چھوڑ دیتا ہے۔ دیکھیے پورا سال لوگ نماز نہیں پڑھتے، رمضان کا ایک مہینہ تو اس میں روزے نہیں رکھتے، کیا یہ مسلمانیت ہے؟ بلکہ قرآن پاک تو یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو روزہ رکھو جیسا کہ تم سے پہلے لوگ رکھتے رہے۔ صحیح۔ کیوں؟ اس لیے کہ لعلکم تتقون، تاکہ ہم تمہیں تقوی کا نور عطا فرمائیں۔ تو روزہ رکھنے سے اگر آپ کو تقوی میسر آتا ہے، پرہیزگاری میسر آتی ہے، یا اللہ کا خوف میسر آتا ہے، تو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، تو آپ روزہ کیوں ترک کرتے ہیں؟ روزہ چھوڑنا یہ گناہ کبیرہ ہے، اور اس کا کفارہ کوئی نہیں ہے، بلکہ اسے واپس لوٹانا، اسے ادا کرنا یہ ضروری ہے، لازم ہے۔ ایسے ہے جیسے قرض کسی سے لیا ہے اور لوٹانا ضروری ہے، ایسے ہی یہ قرض ہے ہم پر، اسے ہم نے ادا کرنا ہے، اگر نہ کیا تو ہم گناہ گار ہوں گے۔ صحیح۔ علامہ صاحب بتائیے کیا کسی بیماری کی حالت میں روزہ چھوڑا جا سکتا ہے؟ علامہ شاکر رضا نقوی۔ اچھا، اس پہ دیکھیں جس مطلب اہل سنت کا جو انہوں نے فرمایا کہ اس کے تو یہ ہے کہ آپ روزہ بعد میں اگر اس کو وہ کر لیں تو، لیکن تشیع میں تھوڑا سا اس کے ڈیفرنٹ ہے۔ پہلے یہ دیکھیں روزہ ہے کیا ہے۔ صحیح۔ جیسے روزہ بھی آپ اپنا مطلب ہمارے یہ محترم فرما رہے تھے کہ خدا نے فرمایا لعلکم تتقون، مطلب روزے کا یہ نہیں کہ آپ بھوکے اور پیاسے رہیں، روزے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ آپ نیک بن جائیں، متقی بن جائیں۔ روزہ جب آپ رکھیں گے تو آپ کے دل میں ایک احساس پیدا ہوگا، خدا کے ارکام میں ایک مصلحت ہے، اور خدا یہ مصلحت، یہ خدا یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تاکہ ہم 11 مہینے خدا نے ہمیں اپنی مرضی پہ چھوڑا، اب ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو پھر ہمیں بھوکے کا اس کی بھوک کا احساس ہوتا ہے، پیاسے کی پیاس کا احساس ہوتا ہے۔ اب روزہ ہے کیا ہے؟ روزہ تو پہلے ایک خاص وقت ہے، جیسے قرآن کہتا ہے کہ اتم الصیام الی اللیل، روزہ تم تمام کرو رات تک، ٹھیک ہے جی، صوم کی جمع سیام، اور الی اللیل یعنی رات تک، یہ کہا گیا یعنی خاص وقت سے، یعنی ایک مخصوص وقت ہے، یعنی آپ فجر سے لے کے مخصوص یعنی رات تک آپ نے یعنی جو کچھ ایسے کام ہیں جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، ان سے اجتناب کا نام جو ہے روزہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس وقت میں آپ وہ کام کرتے ہیں جیسے آپ کھانا پینا آپ کھا لیتے ہیں تو آپ کا روزہ کیا ہے؟ مطلب باطل ہو جاتا ہے۔ آپ غیبت کرتے ہیں، یہ تشیع کی بات کر رہا ہوں، غیبت سے روزہ بھی آپ کا کیا ہو جاتا ہے؟ باطل ہو جاتا ہے۔ آپ گالی دیتے ہیں تو گالی دینے سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ آپ اگر خدا پہ، رسول پہ اور ہمارے 12 ائمہ معصومین پہ کوئی بہتان باندھتے ہیں، یعنی اپنی طرف سے کہہ دیتے ہیں خدا نے یہ کہا جبکہ خدا نے نہیں فرمایا، حدیث میں نہیں ہے، تو کہہ دیتے ہیں، اس سے اگر آپ کرتے ہیں تو بھی روزہ کیا ہے؟
باطل ہو جاتا ہے. اور اسی طریقے سے اگر آپ کے مطلب حلق میں ڈسٹ اور گرد و غبار چلا جاتا ہے اس سے بھی روزہ کیا ہے مطلب باطل ہو جاتا ہے. یہ کچھ کام آپ کو بتائیں جو مطلب بتانے کے اس کے بعد بھی اور بھی کافی ہیں, کم از 8-9 کام ہیں جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. اگر ان 8-9 کام آپ کرتے ہیں عمدن جان بوجھ کے کرتے ہیں تو آپ کا روزہ کیا ہے باطل ہے. جب آپ روزہ باطل آپ کو ہو جاتا ہے, اگر آپ نے جان بوجھ کے کیا تو ہمارے ہاں اس پہ آپ کے اوپر کفارہ ہے. صحیح. کفارہ ایک کفارہ ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے فدیہ. صحیح. مطلب کفارہ آپ کیا ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے کہ کفارہ کیا ہے کہ ایک بندہ جان بوجھ کے صحت مند بندہ ہے روزہ نہیں رکھتا, اس پہ کفارہ یہ ہے کہ فقہ جو جعفریہ کے مطابق آپ یا ایک روزے کے بدلے میں 60 روزے رکھیں. صحیح. 60 روزے نہیں رکھ سکتے تو آپ, اور 60 روزے بھی اس کے اندر متواتر ہوں, یعنی کہ آپ نے کل اس کفارے میں, کفارہ مین آپ کو پنشمنٹ ہے, صحیح. سزا ہے, کیونکہ یہ روزہ کتنی عام عبادت ہے نا. دیکھیں اللہ فرما رہا ہے الصوم لی وانا اجزی, حدیث قدسی ہے کہ روزہ خالصتاً میرے لیے ہے, میں ہی جزا دوں گا. صحیح. دیکھیں نماز اللہ کے لیے ہے, حج اللہ کے لیے ہے, زکوٰۃ اللہ کے لیے, جزا خدا دیتے ہیں, جزا دینے والی وہ ذات ہے. صحیح. لیکن اللہ اس کا روزہ ایک ایسی عبادت ہے, خدا فرماتے ہیں بھئی اس کے جزا, اللہ نے اسپیشلی کہا کہ اس کی جزا میں دوں گا. کیا مطلب جزا؟ دیکھیں باقی جو آپ اعمال بجا لاتے ہیں, حج کرتے ہیں سب کو پتہ ہے آپ نے حج کی ہے, زکوٰۃ دیتے ہیں سب کو پتہ ہے زکوٰۃ دی, نماز پڑھتے ہیں سب کو پتہ ہے زکوٰۃ دی ہے, نماز پڑھی ہے. لیکن روزہ ایک ایسی مخفی عبادت ہے, یا روزہ رکھنے والے کو پتہ ہے یا روزہ جس کا رکھا ہے خدا کا تو اس کو پتہ ہے. بے شک. تب خدا نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی, یہ خالصتاً میرے لیے ہے, میں اللہ ہی اس کی کیا کروں گا جزا دوں گا. جب جزا اس کی اتنی زیادہ ہے, اب اگر بندہ جان بوجھ کے روزہ نہیں رکھتا صحیح. اس پہ کفارہ ہے. کفارہ مین پنشمنٹ, صحیح. سزا. سزا کیا ہے؟ ایک روزے کے عوض میں یا 60 روزے رکھے. اگر 60 روزے نہیں رکھ سکتا تو پھر 60 بندے کو کھانا کھلائے. صحیح. اچھا یہ بھی ہو گیا, یہ ہو گیا کفارہ. اب دوسرا جو پہلو ہے یہ تو کفارہ ہے, جان بوجھ کے جو بندہ روزہ نہیں رکھتا اس پہ کفارہ بن جاتا ہے. اب دوسرا جو ہے کہ ایک بندہ ہے جس کو کوئی دائمی بیماری ہے, جی جی, شوگر کا پیشنٹ ہے, یہ میں تشیع کی بات کر رہا ہوں, ہارٹ کا پیشنٹ ہے, بی پی کا پیشنٹ, کوئی بھی اس کا ایشو ہے, تو اس کے لیے کیا ہے کہ اس کے لیے ہوتا ہے فدیہ. یعنی اس کا 30 روزوں کا کم از کم 22.5 کلو آٹا بنتا ہے, وہ اس میں آٹا دے دے, اس کا فدیہ ہے. اور اس کو روزے پھر خدا کی طرف سے کیا ہے معاف ہے, اس نے فدیہ دے دیا. اور وہ ایک روزے کے عوض میں اس کو مد کہتے ہیں, یعنی آپ کہتے ہیں 1 مد 2 مد اور 3 مد, یعنی ایک روزے کے عوض میں آپ نے 3 مد آٹا دینا ہے. وہ تو 30 روزوں کا کم از کم یہ 22.5 کلو آٹا بنتا ہے, وہ آپ دے دیں گے. اور جو سر یہ ہمارے اکثر جو گھروں میں ہماری خواتین ہوتی ہیں, مائیں جو بزرگ ہوتے ہیں, وہ تشیع کی بات کر رہا ہوں کہ فقہ جعفری کے لوگ بھی ڈٹ جاتے ہیں, جب میں رکھ سکتا ہوں تو کیوں نہ رکھوں. تو یہ چھوٹ جو ہے خدا کی طرف سے آپ کو, اگر آپ اس پہ کریں گے تو آپ کا فدیہ دے دیں گے, پھر آپ کی اس کی قضا نہیں ہے. اور جیسے صحت مند جان عاقل بالغ ہے تو جو روزہ نہیں رکھتا تو اس کے اوپر کفارہ بنتا ہے. کفارہ ایک روزے کے عوض میں 60 روزے رکھنے ہیں. صحیح. احمد سیالوی صاحب آپ کی طرف آئیں گے اور بتائیے گا کن صورتوں میں روزہ جو ہے چھوڑا جا سکتا ہے, اور کفارہ کیا, اگر ان صورتوں میں پھر کفارہ کیا بنتا ہے, اور کن حالتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے, اس حوالے سے بتائیے گا. روزہ جو ہے اس کا کفارہ ہمارے اہل سنت کے ہاں جب روزہ رکھ کر توڑا جائے تو اس کا کفارہ ہوتا ہے. صحیح. اگر وہ قصداً توڑا جائے ٹھیک تو ہے, اس کا کفارہ ٹھیک ہے, ہے, وہ بھی 60 مسکینوں کو کھانا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یا غلام آزاد کرنا ہے, صحیح, یا پھر آپ نے روزے رکھنے ہیں. صحیح. تو جو فدیہ ہے نا وہ بیماری کی عوض ہے. صحیح. جیسے کہ علامہ صاحب بتا رہے تھے, ہمارے فقہ حنفیہ کے اندر بھی ایسا ہی ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے, صحیح, اور اس کی بیماری جو ہے وہ دائمی ہے, صحیح, اور ٹھیک ہونے کی کوئی چانسز بھی نہیں ہے, اور روزہ رکھنے سے بیماری بڑھنے کا خدشہ ہے, صحیح, یا جان جانے کا خدشہ ہے, تو اس صورت میں وہ فدیہ ادا کر دے اپنا مانت. ہمارا فدیہ بھی اتنا ہوتا ہے کہ جتنا ہم فطرانہ ادا کرتے ہیں اتنا ہی فدیہ دینا پڑتا ہے ایک روزے کا. صحیح. 30 روزوں کا حساب کر کے وہ فدیہ ادا کر دے تو اللہ پاک اسے معاف فرما دے. صحیح. علامہ صاحب لیکن کن صورتوں میں جو ہے روزہ جو ہے آپ چھوڑ سکتے ہیں, یہ کلی طور پہ ذرا جیسا کہ بتائیے گا. سفر ہے, سفر کی ایک لمٹ ہے ہمارے اہل سنت میں بھی, اس میں بھی روزہ جو ہے وہ چھوڑا جا سکتا ہے. بیماری کی صورت میں روزہ چھوڑا جا سکتا ہے, جیسے کہ خواتین کے مخصوص ایام ہوتے ہیں ان میں بھی روزے کی گنجائش موجود ہے. یہ چند صورتیں جن میں روزہ چھوڑا جا سکتا ہے. تو علامہ صاحب بتائیے گا, آپ دونوں سے پوچھوں گی, آپ دونوں کے مکاتب میں اگر کوئی عورت جو ہے ان خاص ایام میں روزہ چھوڑتی ہے تو اس کے بعد ان پر روزہ رکھنا فرض ہے, اور کیا اس کا طریقہ کار ہے, دونوں اپنے حوالے سے بتائیے گا. پہلے شاکر رضا نقوی صاحب بتائیے گا. وہ تو جیسے آپ نماز واجب ہے بعد میں اس میں, اور اسی طرح روزے کے بارے میں دوسری یہ بھی ہے نا, دیکھیں ایک دائمی بیماری ہے. اب دائمی بیماری پہ جو روزہ ہے وہ تو آپ کے فدیہ ہے, جیسے مطلب اپنا علامہ صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ان کا وہ فدیہ ہے. ٹھیک ہے. ایک عارضی بیماری ہے, عارضی جیسے آج کسی کو کھانسی, بخار,
نزلہ فلو جی ایسا وہ بہت سخت ہے وہ نہیں اس پہ رکھ سکتا، تو پھر وہ روزہ نہ رکھے، لیکن بعد میں اس کی ایک ہی قضا ہے، اس پہ فدیہ نہیں ہے۔ صحیح عام جو چھوٹی موٹی بیماری ہے، کیونکہ خدا کی طرف سے نا کہ جیسے قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ صحیح فاتبعونی یحببکم اللہ، خدا فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، تو بس تم محمد کی اتباع کرو، یعنی یہ سب جو دین ہے اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے، اور وہ دین جس طریقے سے انہوں نے ہمیں بتایا گیا تاکہ سب مسلمانوں کے لیے ایک سہولت ہو۔ اس میں جو عام بیماری ہوتی ہے تو اس کی بعد میں اس کی کیا ہو جائے گی، قضا ہو جائے گی، اور جو ہمیشہ کی بیماری ہے، دائمی بیماری ہے، تو وہ جو ہے کہ ان کا جو فدیہ ہے۔ اور پھر یہ بات یاد رکھیے گا، بار بار کہوں گا کہ یہ جو جن کی دائمی بیماری ہوتی ہے، جو فرض کریں شوگر کے، ہارٹ کے پیشنٹ ہوتے ہیں، کوئی بھی دائمی بیماری ہے، جی اور یا پھر بہت ایجڈ انسان ہے، جی تو وہ کچھ ہمارے بزرگ جو تھا اپنی بات پہ ڈٹ جاتے ہیں، نہیں میں رکھ سکتی ہوں، جی رکھ سکتی ہوں تو کیوں نہ رکھوں، تو وہ آپ کی ماں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی نہیں ہے، آپ کا روزہ نہیں ہوتا، خدا نے آپ کو ایک سہولت دی ہے۔ بے شک میں جو دن کا تعلق تشیع سے ان کی بات کر رہا ہوں، کتنے ہمارے لوگ ہوتے ہیں۔ اچھا پھر آ جائیں یار، یہ تو آپ کا یہ ہو گیا جو آپ گیا یعنی غیر دائمی بیماری عام جو ہے، تو اس کے وہ بعد میں آپ اس کی قضا کر لیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی ہوتا ہے کہ جو جس طرح لوگ سفر میں جاتے ہیں، جی جی اچھا پھر سفر میں جب جاتے ہیں تو کچھ لوگوں کا آ جاتا ہے روزے کی حالت میں، یا بعض لوگ ہیں جس طرح جن کی فیلڈ ہے، اب آپ کی فیلڈ ہے، آج ابھی آپ یہاں اسلام آباد میں، تھوڑی دیر کے بعد آپ صاحب کو لاہور جانا پڑے، پھر آپ کو ہو سکتا ہے سیالکوٹ جانا پڑے، آپ کے لیے کثیر السفر جس کو کہا جاتا ہے، صحیح۔ کثیر علامہ صاحب اس طرف آتے ہیں، پہلے اسی سوال سے ریلیٹڈ مجھے بتائیے گا، جو پریگننٹ خواتین ہوتی ہیں، دودھ پلانے والی مائیں ہوتی ہیں، اس حوالے سے کیا آپ لوگ کہیں گے؟ تو ان کا بھی یہی ہے، ان کا بھی اسی وہ روزہ طرح رکھیں گی یا ان کا روزہ اس کو چھوڑیں کہتے گی؟ ہیں شنی روزہ کیوں رکھے، ان کا شرعی عذر ہے نا جی، ٹھیک ہے وہ روزہ نہ رکھے، بعد میں جو اس میں جو ان کی قضا کر لیں، صحیح۔ علامہ صاحب آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جتنے روزے وہ چھوڑیں گی بعد میں اتنے روزوں کی قضا کر لیں۔ صحیح صحیح ٹھیک ہے۔ علامہ صاحب بتائیے گا کہ روزے کی حالت میں کن باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے؟ ہر اس بات سے اجتناب کرنا چاہیے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا، جیسے کہ غیبت کرنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، گالی دینا ہے، چغل خوری کرنا ہے۔ صحیح تمام اعمال روزے کو ہمارے ہاں مکروہ کر دیتے ہیں، صحیح اس لیے ان سے بچنا چاہیے۔ صرف بھوکا رہنا روزے کا نام نہیں بے ہے، شک یا کھانا نہ کھانا یا پانی نہ پینا، ان سب چیزوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ اپنے کانوں کو برائی سے بچانا، اپنی زبان کو بچانا، اپنی آنکھوں کو بچانا، یعنی کہ آپ کے پورے بدن کا روزہ ہونا چاہیے۔ صحیح ہر اس پورے بدن کو ہر اس چیز سے روک لیں جس سے اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں منع کیا ہے، تب آپ کا روزہ کمپلیٹ ہوگا۔ یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ علامہ صاحب بتائیے گا شاکر علی نقوی کہ کیا روزے کی حالت میں مسواک کر سکتے ہیں؟ جی تشیع میں جو ہے کہ روزے کی حالت میں مسواک کرنا مکروہ ہے۔ صحیح اچھا مکروہ کا جو فقہ جعفری میں کہ بہتر ہے یہ کام نہ کریں، صحیح تو اس پہ اگر آپ روزہ رکھ کے مسواک کر لیں، یعنی کوئی بھی چیز آپ کے حلق سے نیچے نہ جائے تو روزہ آپ کا باطل نہیں ہوتا ہے، مطلب ہے مکروہ ہے۔ جیسے آپ مسواک کرنا مکروہ ہے، ٹھیک ہے، یہ تشیع کی بات کر رہا ہوں۔ صحیح آنکھوں میں سرما لگانا یہ بھی مکروہ ہے، صحیح۔ مطلب بہتر ہے نہ کریں، صحیح اگر کر لیا تو آپ کا روزہ باطل نہیں ہوتا۔ صحیح۔ نوید احمد سیالوی آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ مسواک کرنا ہمارے یہاں جائز ہے، مگر احتیاط کے ساتھ کیجیے۔ اگر اس کے اثرات آپ کے اب وہ میں چلے جاتے ہیں یا ہاں۔ پیٹ میں چلے جاتے ہیں اب حلق سے نیچے کرے تو تکرات ہوتی ہے، وگرنہ مسواک کرنے میں دیکھیے یہ کتنی ہے کہ یہ بل اگر آپ اسی شرعی مسائل بیان کریں تو یہ متفق ہے، صحیح یعنی اگر آپ دیکھا جائے نا تو کوئی اتنا اس کی اختلاف وجہ نہیں ہے۔ یہ کہ فقہ جعفریہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہوں یا حضرت امام اعظم علیہ السلام، یہ ہمارے جو دونوں بزرگ ہیں، کہ امام اعظم کو بھی جو علم ملا ہے وہ بھی حضرت امام جعفر صادق علیہ وہ ان کے السلام شاگرد تھے، بالکل امام جعفر صادق علیہ السلام کے وہ شاگرد تھے۔ علامہ صاحب بتائیے گا احمد سیالوی صاحب کے کیا سفر کی حالت میں روزہ جو ہے رکھ سکتے ہیں؟ اگر نہیں رکھ سکتے تو اس پر کیا ازالہ کرنا ہوگا، کیا کفارہ ہوگا، اس حوالے سے بتائیے گا۔ قصر ہوگا یا نہیں قصر؟ نہیں رکھا تو بعد میں آپ روزے کی قضا کریں گے۔ صحیح، اسی روزے کی قضا کرنی ہوگی، صرف جو ایک روزہ نہیں رکھا۔ جتنے روزے آپ کے رہیں گے اس کو آپ بعد میں ادا کر لیں۔ صحیح۔ سفر کی بھی کوئی شرائط ہوں گی نا کہ اتنا سفر آپ کریں تو قضا ہوتی ہے، اگر اتنا سفر کریں تو آپ ایک قضا نہیں ہوتے، آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، اس حوالے سے کچھ بتائیے گا۔ ہمارے اہل سنت میں 57 کلومیٹر اگر آپ نے سفر کیا ہے اس میں یہ گنجائش ہے، جیسے نماز بھی ہمارے یہاں قصر ہوتی ہے، جی جی 4 سے 2 ہوتی ہیں، اسی طرح روزے میں بھی گنجائش ہوتی ہے، بعد میں آپ روزہ بھی رکھ سکتے ہیں اور نماز بھی ادا کریں گے۔ جی علامہ شاکر نقوی صاحب جی اس کی قضا تو نہیں ہے نا، جیسے اس کا یہ ہوگا کہ آپ جس طرح سیم وہی ہے کہ ہمارے یہاں 8 فرسخ ہوتا ہے، 8 فرسخ کم از کم 42 کلومیٹر بنتا ہے، صحیح
مطلب اور 42 کلومیٹر جس کی حد ترخص ہو، مطلب جی جیسے بھی آپ اسلام آباد کے اندر ہی آپ فرض کریں 100 کلومیٹر بھی آپ گھومتے ہیں تو آپ کا روزہ ہی ہے، ٹھیک ہے. صحیح آپ یعنی فرض کریں کہ آپ اس شہر سے باہر جاتے ہیں، ایک اس کی ہوتی ہے حد ترخص. صحیح حد ترخص فرض کہ آپ اسلام آباد سے باہر، یہاں سے آپ چلے جاتے ہیں چکوال، آپ گجر خان چلے جاتے ہیں، رستے میں بیچ میں بیابان جگہیں آتی ہیں، یعنی اس بستی کی آواز اس بستی میں نہ جائے تو اس کو حد ترخص کہتے ہیں. تو پھر اگر آپ کے آنے جانے کا جو ہے 42 مطلب 8 فرسخ کے آپ کا جب سفر بن جاتا ہے تو صحیح جیسے وہی سیم ہے کہ 4 رکعتی نماز آپ کی 2 رکعتی ہو جائے گی، اور آپ کا جو روزہ ہے وہ قصر ہو جائے گا، اور بعد میں آپ نے اس کی قضا کرنی ہے. لیکن ہاں ایک بات ہے، اگر آپ جاتے ہیں کہ فرض کریں آپ 12 بجے کے بعد جاتے ہیں، زوال کے بعد جاتے ہیں اپنے شہر سے، تو پھر آپ جی کا جی روزہ ٹھیک ہے، صحیح ٹھیک ہے جی. یا پھر آپ آج میں فرض کریں اسلام آباد سے یہاں چکوال جاتا ہوں جی جی تو میں 12 کے بعد جاتا ہوں تو میرا ٹھیک ہے، روزہ ٹھیک ہے، زوال کے بعد گیا. اگر میں زوال سے پہلے گیا تو زوال مجھے راستے میں ہو رہا ہے تو پھر میری روزہ بھی قصر ہے، اور 4 رکعتی نماز بھی آدھی ہو جائے گی، وہ نماز بھی قصر ہو جائے گی. اور پھر اگر میرا وہاں پہ کل قیام ہے تو پھر میرا جو ہے کہ وہاں پہ ٹھہرتا ہوں تو میرا 10 دن تک اگر قیام ہے تو پھر تو میں روزہ رکھوں گا. اگر 10 دنوں سے کم ہے میرا تو میرا وہ روزہ قصر ہوگا. اور اگر میں فرض کریں کل وہاں سے واپس آتا ہوں، کل میں واپس جب آتا ہوں تو کل میں زوال سے پہلے اپنے شہر میں داخل ہو جاتا ہوں تو پھر میں روزہ رکھ سکتا ہوں، میرے اس روزے کی قصر نہیں ہوتی ہے. اور وہ بعد میں اگر قصر ہے تو اس کا اس میں ایک ہی آپ نے اس کے بدلے میں رکھنا ہے. اچھا اگر جی 2 روزے جو ہیں قصر ہو جاتے ہیں تو ان کا ایک بنے گا نہیں، روزہ 2 بعد میں؟ روزے رکھ کے آپ نہیں چھوڑے تو 2 ہی بعد میں آپ نے اس کی وہ اچھا ٹھیک ہے، کرنا ہے. مطلب جتنے روزے آپ قصر کریں گے اتنے ہی روزے بعد میں آپ کریں گے، نے جی جی. رکھنے ہیں. لیکن قصر سے مطلب یہ نہیں کہ بندہ وہ روزہ جان بوجھ کے چھڑانے کی خاطر بندہ سفر میں کر لے. جیسے آج کل ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ جی جی وہ رمضان ہوتا ہے جی، ہم جان بوجھ کے جن کو شرعی مسئلے کا پتہ چل گیا وہ جان بوجھ کے قصر کرتے ہیں. جی جی اچھا پھر اس کے لیے جائز سفر ہو نا، آپ جائیں کسی جائز کام کے لیے جی کسی وہ پھر تو آپ کا ہے. اور پھر یہ جو جس طرح ہمارے تشیع کے اندر یہاں پہ میں بالکل واضح بات کروں کہ جو کثیر و سفر لوگ ہوتے ہیں جن کا پیشہ ہوتا ہے، فیلڈ ہوتی ہے، تو ان کا روزہ قصر نہیں ہوتا. جس طرح ہمارے کچھ ذاکرین ہوتے ہیں، خطباء ہوتے ہیں، یہ جو مجالس کے لیے دن میں سمجھے کہ ہزار کلومیٹر سفر کرتے ہیں. تو رمضان میں نے کتنے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ روزے کھا رہے ہوتے ہیں. میرا بھائی آپ کا روزہ یعنی آپ کے اوپر کفارہ بنتا ہے، صحیح آپ کا قصر نہیں ہوتا ہے، کیونکہ آپ کا سیر و سفر ہے، صحیح آپ کی یعنی فیلڈ ہے، آپ کا شعبہ ہے. اب یہ صحیح میڈیکل کا بندہ ہے، وہ یعنی کام کرتا ہے، کوئی گاڑی چلاتا ہے، اس کی فیلڈ ہے، تو صحیح اس کا روزہ یا نماز اس کی قصر نہیں ہوگی، اس کے روز کا وہ ہے، معمول ہے اس کا. معمول ہے. تو اس پہ اس کو اپنی نماز روزہ وہ اس کا پورا ہوگا. جی اس کے ساتھ ہی اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کریں گے اور ایک دفعہ پھر رمضان المبارک کو خوش آمدید کہیں گے اور اللہ پاک سے دعا کریں گے کہ اللہ پاک رمضان المبارک کی رحمتیں، برکتیں اور کرم سمیٹنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ مبارک کی فضیلتیں ہم اپنے دامن میں سمیٹے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان ارم نقوی کو اجازت دیجیے گا اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.